नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरतुल अनाम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमने जानना है और कुछ चीजों को हमने सम अप करना है। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कि कुरानी सूरतों के पहले ग्रुप की तकमील और दूसरे ग्रुप का आगाज। तो पहले ग्रुप की तकमील तो हमारी हो चुकी है। सूरतों का पहला ग्रुप जो अल फातिहा से शुरू हुआ था, अल माइदा पर इख्तिताम पजीर हो गया। ये शरीयत का ग्रुप भी कहलाता है और इसमें एक मक्की और चार मदनी सूरतें थी। अब सूरत अनाम से कुरान पाक की सूरतों का दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है। इसमें चार सूरतें हैं, दो मक्की अनाम और अल आराफ, और दो मदनी हैं, सूरतुल अनफाल और सूरतुल तौबा। सूरतुल अनाम अपने बाद आने वाली सूरत सूरतुल आराफ का जोड़ा है, क्योंकि हम जोड़े वाली कैफियत भी पहले पढ़ चुके हैं सूरतों की। इस ग्रुप की चारों सूरतों में मज़ामीन का रब्त इस तरह से है कि सूरत अनाम में कुरैश पर इत्माम हुज्जत कर दी गई है और अल आराफ में इनको वार्न किया गया है, यानी उसमें अंजार का पहलू गालिब है। फिर अनफाल में मुसलमानों को किताल की तैयारी की हदायत और बैतुल्ला की तवल्लियत से कुरैश की माजूली का फैसला किया गया है कि अब ये बैतुल्ला के मतवल्ली नहीं रह सकते। और अत-तौबा में कुरैश को अल्टीमेटम और मुनाफिकीन को आखिरी दर्जे में वार्निंग दी गई है। पहले ग्रुप में जो भी हम मुकम्मल कर चुके हैं, अहले किताब से खिताब था और वहां पे उन उन पर इत्माम हुज्जत कर दिया गया। अहले मक्का से कोई डायरेक्ट बात उस ग्रुप में नहीं की गई, हाँ अलबत्ता कुछ बात जरूर थी मगर डायरेक्ट खिताब नहीं था। पहले ग्रुप में अहले किताब को इमामत के मनसब से हटाया गया और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मनसब अता किया गया। इस दूसरे ग्रुप में कुरैश से काबा की इमामत लेकर उम्मत मोहम्मदी को ये मनसब भी अता कर दिया गया। दूसरे ग्रुप में अहले किताब का जिक्र है लेकिन बरह रास्त उनसे खिताब नहीं है। तो ये तो ग्रुप के लिहाज से एक छोटा सा तारुफ था। अब चूंकि हम मक्की कुरान स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मक्की और मदनी सूरतों का एक छोटा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि कुरान की सूरतें मक्की और मदनी में मुनकसिम है। मक्की कुरान 2/3 है और मदनी कुरान 1/3 है। मक्की सूरतों की तादाद 86 है जबकि मदनी सूरतों की तादाद 28 है, तो टोटल 114। मदनी कुरान में हमें शरीयत मिलती है, जैसे हम पढ़ के आए हैं, इबादात, मुआमलात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, हराम हलाल, शादी किस तरह से करनी है, निकाह, फिर तलाक के मसाइल, रज़ात के जो असूल बताए गए, हकूकुल्लाह की बात, हकूकुल इबाद की बात, घरेलू मसाइल हैं तो किस तरह से हल करेंगे। उसके अलावा माशरती इंसाफ की बात हमने बहुत ज्यादा पढ़ी आखिरी सूरतों में। और उसके अलावा यानी स्टेट लेवल पे इंसाफ किस तरह से होगा, किस तरीके से किताब को कायम किया जाएगा, और किताब को कायम करने की जिम्मेदारी किन लोगों पर है, और किताब को कायम करने का फायदा क्या होगा और किताब को कायम ना करने का नुकसान क्या होगा। हिकमत की तालीम भी दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ छोटे छोटे और भी चीजें हमने साथ साथ देखी जो कि मुआशरे में जो साथ साथ हमारे रोजमर्रा के जैसे मसाइल होते हैं, जैसे तजारत को लेके, कर्ज को लेके, गवाहियों को लेके बात हुई। अच्छा, मदनी कुरान पढ़ने के बाद अब जब हम मक्की कुरान में दाखिल होते हैं तो ऐसे लगता है बिल्कुल नई ही दुनिया में दाखिल हो गए हैं। मक्की कुरान का जो बुनियादी मौजू है वो ईमान की दावत है। अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूलों पर ईमान लाओ। और इसके अलावा मैं अब स्लाइड चेंज कर देती हूँ। ये आप देखिए इसको, कि अल्लाह पर ईमान है, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, उसके अलावा किताबों पर और फरिश्तों पर ईमान। और ईमान की दावत देने के लिए दो तरीके इख्तियार किए गए हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दो नजर आ रहे होंगे, सर्कल्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये कोई व्हाट्सएप में तस्वीर लेके शेयर कर दे, जो व्हाट्सएप पे लोग हैं उनको नहीं नजर आ रहा।
अगर कोई आप में से तस्वीर लेके वहां शेयर कर दे। आई फॉरगॉट टू डू इट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कर देती हूँ। ये आप कर दें। जजाकल्ला खैर। अच्छा जी। इसके इसके लिए मैं आपसे ये बात कर रही थी कि ये दावत दो तरीकों से दी गई है। कौन सी दावत? ईमान की दावत। और ईमान किन किन चीजों पे? अल्लाह पे ईमान, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान। शाह वली अल्लाह देहलवी की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक एक तरीका है, ये आपको सर्कस में लिखा नजर आ रहा होगा, अत तज़कीर बी आला इल्ला। और दूसरा है अत तज़कीर बी अय्याम इल्ला। अब ये दोनों में क्या फर्क है? ये किस से बहस करती हैं ये दोनों चीजें, इनको देख लेते हैं। तस्वीर आपके पास आ गई है, आप भी देख लीजिए जो व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स हैं। आपने सूरह रहमान की एक आयत सुनी होगी, फबी एही आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान। तो ये बी आला जो है ना, आला ये वही वाली चीज है, यानी अल्लाह के एहसानात। पहले तरीके के ऊपर हम बात करें, अल्लाह के एहसानात को देखो, उसके रब होने के दलाइल हमें मिलते हैं कुरान में, उसकी नेमतों का जिक्र है, कुदरत का, अजमत का। फिर गौर व फिक्र की दावत दी गई है कि कायनात को देखो और गौर व फिक्र करो, अपने अंदर झांको और गौर व फिक्र करो। इस हवाले से याद दहानी कराई गई है, क्योंकि अल्लाह की जात का तारुफ इंसान की रूह में वैसे तो मौजूद है, मगर ये दबा हुआ है। इसको जगाने के लिए निशानियों की जरूरत पड़ती है। निशानी यानी आयत। आयत का मतलब निशानी होता है, यानी कोई ऐसी चीज जिसको देख कर कुछ याद आ जाए। अलामत भी कह सकते हैं। जैसे आप देखें कि बहुत सारे ममालिक हैं तो उनकी एक इम्तियाजी अलामत उनके झंडे भी होते हैं, उनकी करेंसी भी होती है। तो जैसे ही हम उनको देखते हैं तो हमें उस मुल्क का ख्याल आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कि ये सारी चीजें इनको देखो तो तुम्हें तुम्हें किसी चीज का ख्याल आना चाहिए कि इन सब को पैदा किसने किया, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये जितने सिस्टम्स चल रहे हैं आसपास, ये किस तरह से किया, ये खुद ब खुद हो रहा है या फिर कोई डिसिप्लिन तुम देखते हो इनके अंदर, तो तुम किस नतीजे पे पहुंचते हो। सो इन सारी चीजों को इस तरीके से कौन सा तरीका इख्तियार किया गया? तज़कीर भी आला अल्लाह, यानी अपने अंदर झांकने का भी मौका दिया गया इसमें। दूसरा इस्तदलाल का तरीका है तज़कीर भी अय्याम अल्लाह। तज़कीर का मतलब तो याद दहानी ही है। अय्याम का मतलब दिन, यानी अल्लाह के दिन। जैसे जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, बड़े बड़े दिन, फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। फिर अल्लाह ताला ने सब इंसानों की रूहों से अपनी रबूबियत का अहद लिया। फिर जमीन के मुख्तलिफ खित्तों पर जब अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, शरीयतें अता हुई और कौमों ने इनकार किया, तो जो अजाब आया कौमों के ऊपर, जब कौमें सफ़े हस्ती से मिटा दी गई, तो वो बड़े बड़े दिन, वो भी अय्याम अल्लाह में शामिल हैं। रोजे महशर क्या मामलात होंगे, कयामत का दिन कैसा होगा, उस दिन क्या क्या वाकयात पेश आ रहे होंगे, आलम आखिरत के अहवाल, जन्नत दोजख के अक्स। तो ये दूसरा तरीका है दावत का, इसको क्या कहते हैं? अतस्कीर बी अय्यामिल्लाह। अब यह है कि एक और चीज जो हम नोट करें मक्की सूरतों के हवाले से, कि इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाहिद के सीगे में खिताब किया जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं नजर आएगा हमें। लेकिन अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाहिद के सीगे में खिताब हो रहा है तो उसका मतलब है कि इस खिताब में तमाम अहले ईमान शामिल हैं। इन मक्की सूरतों में हमें मुनाफिकत नजर नहीं आएगी, सिवाय एक जगह पे कुरान में मुनाफिकत का जिक्र, मतलब मक्की कुरान में एक जगह पे मौजूद है, वो भी हम इंशाल्लाह जब हम वो पढ़ेंगे तो उस पे इशारा हो जाएगा। तो इसमें सारी बात जो है वो अहले मक्का से हो रही है। ये लोग मुखालफत में सख्त तो थे, हर तरह की दुश्मनी की इन्होंने, लेकिन मुनाफिकत नहीं थी इनके अंदर, वो जो हमें मदीना में अक्सर नजर आया था। फिर अहले किताब का जिक्र तो आएगा, जैसे मैंने पहले आपको बात बताई, लेकिन उसका स्टाइल अलग होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे देखिए, अगली स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है मक्की दौर के चार मराहिल। क्योंकि हम मक्की कुरान को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ये भी हिस्सा अहम होगा कि हम इसको साथ ही इससे पहले कि हम स्टार्ट करें हम इसको कवर करें। तो अब ये है कि मदनी सूरतों का जहां तक ताल्लुक है तो करीब करीब हर एक का जमाने नजूल मालूम है। और इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि मुख्तलिफ सूरतों के भी, सॉरी, मुख्तलिफ आयात के, यानी एक सूरत के अंदर मुख्तलिफ आयात हैं, तो मुख्तलिफ आयात के हवाले से भी मालूम हो जाता है कि कौन सी आयत जो है वो किस बैकग्राउंड में नाजिल हुई थी। तो यहाँ तक
مفصل قسم کی یعنی ہمیں معلومات مل جاتی ہیں، لیکن مکی دور کی کا حال یہ ہے کہ اس میں کون سی صورت کون سے موقع پہ نازل ہوئی، اس کے موقع نزول کے بارے میں کوئی ہمیں صحیح اور معتبر روایت مشکل سے ملتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تاریخ اس قدر یعنی کہتے ہیں نا ڈیٹیلز کے ساتھ مرتب نہیں ہو رہی تھی جیسے مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی، تو اس میں اس کے اندر کے مضامین کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے انداز بیاں کو دیکھنا پڑتا ہے، جو اس کے اندر اشارے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پیرالل رکھنی ہے نا اس کے، وہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکی دور کے اندر، اور وہ اس سیرت کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ کون کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا اپنی دعوت کا، اور کس طرح کے چیلنجز ان کو درپیش آئے اور کس طریقے سے انہوں نے کوپ اپ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ انسٹرکشنز آ رہی تھی ساتھ ساتھ، تو وہ سامنے رکھ کے بھی ہم ایک پیرالل بنا سکتے ہیں، اور اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی صورت کا تعلق مکی زندگی کے کس دور سے ہے۔ تو اسی پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اب آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مکی دور کے 4 مراحل ہیں۔ ٹوٹل مکی دور 13 سال کا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو 4 بلٹس نظر آ رہی ہیں یا 4 سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سیکشن ہے 3 سال کا عرصہ ہے یہ، اس میں کیا ہوا، یہ پہلا دور ہے، آغاز بعثت سے لے کے اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال بنتے ہیں۔ آغاز بعثت کا مطلب ہے کہ جب فرشتہ غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر گئے تھے اور 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہی خلوت نشینی کیا کرتے تھے، تو تب جبریل علیہ السلام حاضر وہاں پہ آئے تھے اور پہلی وحی آئی تھی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں، آغاز بعثت، یعنی کہ نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں سے لے کے پھر اعلان نبوت تک، اعلان نبوت کے سب کے سامنے اعلان کر دینا، اس کو 3 سال کا عرصہ لگا، اور اس 3 سال میں یعنی اعلان نبوت عام نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان نہیں کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز تھی۔ اس میں دعوت خفیہ طریقے سے دی گئی ہے، خاص خاص لوگوں کو جو قریبی لوگ تھے ان کو دعوت دی گئی تھی، جس میں ظاہر ہے کہ فیملی کے لوگوں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ عام اہل مکہ کو تھوڑی سی بھنک تو پڑ گئی تھی، لیکن ان کو اتنا علم نہیں تھا اس چیز کا۔ اگلا دور جو شروع ہوتا ہے وہ 2 سال کا دور ہے، یعنی دوسرا دور، یہ اعلان نبوت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نبوت کا، اور یہ کیسے ہوا تھا، یہ 2 مراحل میں ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کو گھر پہ دعوت پہ بلایا تھا اور ان سے بات کی تھی، اس کے بعد آپ کو صفا پہ چڑھ کے آپ نے ہر ایک کو پکارا تھا اور ان کو انذار کیا تھا کہ میں پہلے تو بات کی تھی نا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج تم پہ حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ انہوں نے تب اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں ایک بہت بڑی مصیبت کے آنے سے پہلے وارن کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ تھا اعلان نبوت۔ اب یہ ہے کہ اعلان نبوت ہو گیا، اس سے لے کر اب اگلے جو یعنی 2 سال جو اس ایریا حصہ بن رہا ہے، ٹائم پیریڈ بن رہا ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے لے کے ظلم و ستم یا فتنے کے آغاز تک، جس میں پہلے تو مخالفت شروع ہوئی، پھر اس مخالفت نے مزاحمت کی شکل اختیار کر دی، پھر مذاق، استہزاء، الزامات، گالیاں دینا، انسلٹ کرنا، جھوٹے پروپیگنڈے کرنا، جتھا بندیاں کرنا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی، اور بالآخر یعنی اس سٹیج کے آخر میں کمزور مسلمانوں پر زیادتیاں بھی شروع ہو گئیں، جو بے یار و مددگار تھے، یعنی جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد تیسرا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ 5 سال کا ہے، اور اس پہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آغاز فتنہ سے 5 نبوی تک، اور اس میں حالات بہت مشکل ہو گئے تھے، یعنی آغاز فتنہ کا مطلب ہے کہ وہ جو ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ 5 سال کا عرصہ ہے، اس میں حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن جب تک زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے۔ پھر حضرت خدیجہ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ بھی بہت بڑی مورل سپورٹ تھی ہمارے نبی کے لیے اس مشکل دور کے اندر، لیکن ان دونوں کی وفات ہو گئی ایک ہی سال میں۔
اور یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اب 10 سال گزر چکے ہیں، یہ 10واں سال ہے۔ اور لیکن اس میں کیا ہوا کہ مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ کفار مکہ سے کہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور حبشہ کی طرف بھی 2 ہجرتیں ہوئیں کچھ گیپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان اور باقی ماندہ جو مسلمان ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سمیت، یعنی ان خاندان میں بنو ہاشم بھی تھا اور بنو عبد المطلب بھی تھے، ان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، اور اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، 3 سال تک اس میں محصور ہے۔ اور یہ بہت مشکل دور تھا ان کے لیے، کیونکہ ہر طرح کا تعلق جو ہے وہ بند تھا ان کا باقی شہر کے ساتھ۔ تو بہت اس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ فاقے تک نوبت آ گئی تھی۔ پھر چوتھا دور شروع ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، یہ 3 سال کا ہے ٹوٹل عرصہ۔ یہ 10 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہمیں یہاں پہ ہجری سال نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہجری سال کا آغاز ہجرت کے بعد ہوا تھا، تو یہ اس سے پہلے کا جو دور ہے اس کو نبوی کے ساتھ اس سال کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو دور تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسنا میں طائف بھی گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ لوگ نہیں مان رہے تو میں جگہ بدل کے دیکھوں، کسی اور جگہ پہ جا کے تبلیغ کروں، لیکن وہاں پہ بھی بے سود کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور جو حالات اور واقعات پیش آئے جب ہم پڑھتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ پھر حج کے موقع پہ عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے تھے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور آپ کا ساتھ دیں، لیکن ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا۔ اور ادھر اہل مکہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ یہ مشورے کرنے لگے تھے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا پھر اپنی بستی سے نکال دیں۔ تو حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بھی، اور باقی اہل ایمان ساتھیوں کے لیے بھی۔ لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف، اور وہاں پہ یہ ہیں کہ جو مدینہ کے لوگ تھے ان کے دل کھل گئے، اور پھر انہی کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں، یہ تو ہمارے 4 ادوار کی بات تھی اور یہ اہم پوائنٹس ہیں۔ چلیں جی، سورۃ الانعام اور اس کا تعارف۔ جیسے کہ نام ہے اور ہم اس نام سے پہلے بھی واقف ہیں، نام ہم پڑھ چکے ہیں المائدہ میں بھی۔ اس سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں مویشیوں کی حرمت اور ان کی حلت کو لے کے اہل عرب نے کچھ اپنے ہی عقیدے اور اپنی ہی توہمات انہوں نے ایجاد کر لی تھی، ان کی تردید آئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام، اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ زمانے نزول کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی، اور ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جلو میں اس سورت کو لے کر حاضر ہوئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس کے مضامین پہ، اچھا جب یہ صورت نازل ہوئی تو اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلم بند بھی کروا دیا تھا، یعنی لکھوا دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جو بھی وہی آ رہی ہوتی تھی اس کو لکھواتے جا رہے ہوتے تھے، کس آیت کو کس صورت کا حصہ بنانا ہے، یہ ساری معاملات ساتھ ساتھ طے ہو رہے تھے۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، وہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آخری دور پڑھا ہے نا، یہ اس میں نازل ہوئی ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ تمام حجت ہے قریش کے اوپر، کیونکہ بہت ٹائم ہو چکا تھا ان کو دعوت دیتے ہوئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو جو شان نزول ہے اس کی، کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے ہیں۔ ٹوٹل مکی پیریڈ 13 سال کا ہے، 12 سال ہو چکے ہیں۔ قریش کی مزاحمت اور ان کی ستم گری اور ان کی جفاکاریاں انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک کو چھوڑ چکی تھی اور حبشہ میں جا کے رہ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورل سپورٹ کے لیے اب نہ تو حضرت ابو طالب موجود تھے اور نہ حضرت خدیجہ، اس لیے دنیاوی کوئی بھی ان کے پاس سپورٹ نہیں تھی، لیکن اس شدید مزاحمت کے دور میں بھی آپ کھڑے تھے اپنے کام کو لے کر، اور آپ اپنا جو رسالت کا جو جو فریضہ ہے اس کو بہت احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور اس کے آس پاس بھی قبائل میں جو لوگ اچھی فطرت پر تھے، سلیم، جس کو کہتے ہیں کہ فطرت سلیمہ، وہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ پوری قوم بحثیت مجموعی انکار ہی پر اڑی ہوئی تھی۔ جب کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہونے کا ارادہ کرتا، اگر تو وہ امیر شخص ہوتا تو پھر اس کو کوئی تانے وانے دیے جاتے، ملامت کی جاتی، اس کو احساس دلایا جاتا کہ دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم تو اپنی ذات برادری کو چھوڑ کے بے دین ہونے جا رہے ہو، اس طرح کی باتیں کی جاتی۔ اور اگر کوئی غریب ہوتا تو پھر اس کو جسمانی اذیتیں بھی دی جاتی۔ خیر، اس سارے ماحول میں ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن نمودار ہوئی یثرب کی طرف سے، جس کو ابھی ہم مدینہ کہتے ہیں، جہاں پہ جو دو بڑے قبائل تھے، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اوس اور خزرج۔ ان کے بااثر لوگوں نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہاں پہ پھر وہ واپس گئے، اور کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب جب پھیلنا شروع ہو گیا تو کچھ لوگوں کو محسوس نہیں ہوا، دیکھنے والوں کو، کہ اصل میں یہ جو کام، یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے یہاں پہ، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ ایک کمزور سی تحریک ہے، اس کی پشت پر کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو بہت مادی طور پر مضبوط ہو، کمزور سا ایک انسان ہے، خاندان کی چھوٹی سی ایک جماعت اس کے ساتھ ہے، اور کوئی زور نہیں ہے اس کا سوسائٹی کے اوپر، کچھ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہیں، تو منتشر سی ایک تحریک ہے جو چل رہی ہے۔ تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اب مدینہ میں جا کے کیا حالات ہونے والے ہیں، وہ تو ہم لوگ پہلے سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مباحث جو ہیں وہ ڈسکس ہونے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جیسے پہلے بات ہوئی کہ دعوت تو ایمان ہی کی ہے، تو عقیدہ توحید کی طرف دعوت ہے، رسالت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ بیسیکلی ہم اس صورت کو رسالت کے لینس سے ہی دیکھیں گے، اور شرک کا ابطال، یعنی یہ شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بالکل آخری آخری آپ دیکھیں آرگیومنٹ بھی اس طرح کے ہیں کہ آپ پتہ چل رہا ہے کہ بالکل آخری لیول پہ بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ پھر عقیدہ آخرت کی تبلیغ کی گئی ہے، اور ان کی اس غلط فہمی کو کہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے بس یہی زندگی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آرگیومنٹس ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر، جو انہوں نے توہمات جاہلیت کی وجہ سے اختیار کر لی تھی، ان کے اوپر ان کی تردید پہ ہمیں آیات اس میں نظر آئیں گی۔ پھر کچھ اخلاقی اصول بھی ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر اب اتنی لمبی دعوت چونکہ ہو چکی تھی، ایک بڑی طویل جدوجہد تھی، اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو اس پر مسلمانوں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک اضطراب اور اس طرح کی کیفیت تھی، تو اس پہ تسلی بھی دی گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ نشانیوں کا بہت زیادہ مطالبہ کیا کرتے تھے اہل مکہ، تو اس پہ تو دو ٹوک جواب دیا گیا کہ نہیں، نشانی کوئی نہیں دکھائی جائے گی، بس یہی قرآن ہے، اسی پہ ایمان لانا ہوگا، یہی نشانی ہے۔ اچھا، یہ لیکن اب جیسے ہوتا ہے نا کہ خطبے کا انداز ہمیں نظر آتا ہے، پچھلی جیسے ہم نے مدنی صورتیں پڑھی ہیں، یہ کوئی خطبے کا انداز ہمیں آپ یہاں پہ نظر نہیں آتا ہے اس صورت کے اندر۔ اس کی مثال مفسرین نے اس طرح سے دی ہے، اور بالکل بڑی ایپٹ مثال ہے، کہ جس طرح سے پانی میں لہریں اٹھتی ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ ایک لہر مسلسل لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو ایک لہر کو اگر ہم آبزرو کریں اور وہ ساحل کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن ہو کے واپس کی طرف واپس پلٹتی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری لہر آ جاتی ہے اس کے پیچھے۔ تو اسی طرح سے مضامین ہمیں یہاں پہ ملیں گے جو کہ لہروں کی طرح آ رہے ہوں گے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی سورت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ آیت نمبر 1، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریف اور کل شکر صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کی ورڈز ہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ کی ورڈز کون سے؟ سب سے پہلے الحمد، پھر خلق، جعل، ظلمات، نور، اور یعدلون۔ الحمد، پہلا لفظ۔ سورت کا آغاز الحمد سے ہوا ہے، اور اس کے معنی ہم الفاتحہ میں بہت تفصیل سے کور کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تعریف اور شکر، یہ دونوں معنی اس لفظ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تعریف دیکھیے ہم اس چیز کی بھی کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے کہ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں،
یہ بڑی خوبصورت ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہو، لیکن ہم کمال فن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی خوبصورت تصویر پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بنانے والے کی۔ تو دنیا میں بھی جو ہم بہت ساری خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، انسانوں میں بھی اور ویسے بھی، تو اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کریٹر ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس لفظ میں شامل ہے۔ شکر کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اس بات کا دل میں احساس ہو کہ ہم کسی کے احسان کے انڈر ہیں، کوئی ہم پہ احسان کر رہا ہے، تو اس احسان کے نتیجے میں دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کا اظہار پھر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ان کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی جو یعنی اس کی ڈیفینیشن پہ، الحمد کی ڈیفینیشن پہ یہ دونوں چیزیں آئیں گی، شکر بھی آئے گا اور تعریف بھی آئے گی۔ الحمد اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ فعل اور اسم میں کیا فرق ہوگا؟ فعل کو کرنے والا چاہیے، یعنی کام کوئی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اس کو کرنے والا نہ ہو، اور فعل زمانے کی قید میں ہوتا ہے، یا تو کام جس کو ہم کہتے ہیں نا ماضی حال مستقبل، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا کوئی بھی کام، لیکن اسم کسی بھی قید میں نہیں ہوتا، کسی وقت کی قید میں نہیں ہوتا، کوئی اس کو اس نام کو لے یا نہ لے، یہ اپنی جگہ پہ ایک مسلم حقیقت ہوتی ہے۔ تو الحمد اور کس کی ہے؟ یہ حمد صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ دیکھیں اس ڈسکشن سے فائدہ کیا نکلتا ہے ہمیں، کہ کوئی اللہ، کہ یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کی حمد کرو گے تو اس کی حمد ہوگی، نہیں، کیونکہ وہ اس لفظ کو اسم کے طور پر لے کے آیا، اور ہر قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک پورا معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کو گرامیٹیکلی بھی کس طریقے سے یوز کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو اللہ کی حمد کسی وقت کی قید میں نہیں ہے، نہ ہی کسی کرنے والے کی محتاج ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کی حمد جاری رہتی ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں ایک اور نوٹ کرنا ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 7 پاروں کے وقفوں سے کوئی ایک ایسی صورت ہے جو الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پہلی صورت الفاتحہ تھی، پھر 7ویں پارے میں سورت الانعام ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، 15ویں پارے میں الکہف ہوگی، 22ویں میں پھر دو اکٹھی صورتیں آئیں گی، سورت سبا اور فاتر، اور اس کے بعد پھر 7 پارے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور صرف اس کی حمد ہے، للہ ہی، صرف اس کی حمد ہے۔ اور کیوں کرنی ہے اس کی حمد؟ کیونکہ وہ کون ہے؟ خلق السماوات والارض، وہ تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ خالقہ کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا، جیسے میں نے ابھی کہا تخلیق کرنا، خاص طور پر ایسی چیزیں جن کا کوئی وجود ہوتا ہے، یعنی کسی مٹیریل، ایگزسٹنگ مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز کریٹ کرنا جس کا بھی کوئی وجود ہو۔ تو آسمان یا زمین مادی حقیقتیں ہیں، ان کا وجود ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ تو قرآن سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان 7 ہیں۔ سماوات کا لفظ جہاں پر آیا ہے نا، یعنی پلورل ہے یہ، سماوات سما کی جمع ہے، مگر الارض یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے یا جمع؟ اور آپ دیکھیں قرآن میں کہیں جہاں پہ بھی یہ سماوات کا ذکر ہے، 7 ارض یعنی اردہ کا ذکر ہے، جس کو ہم سنگل اس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اسم جنس ہے بیسیکلی، یعنی واحد یا جمع کی بحث میں کریں تو یہ اسم جنس ہے جس میں واحد جمع مونس مذکر سب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی لفظ واحد ہے لیکن مراد یہ جمع میں ہوگا۔ تو آسمانوں کی اشکال اور ماہیتیں مختلف مختلف ہیں، مگر زمینوں کی ایک جیسی ہیں، جیسے کہ چٹانیں، زمین، آپ اپنی زمین کو دیکھیں، اس میں ہمیں بیسیکلی چٹانیں اور مٹی نظر آتی ہیں۔ آپ نے کبھی مریخ کو دیکھا؟ اس میں تصویریں اس کی آتی رہتی ہیں اکثر انٹرنیٹ پہ، جن کو شوق ہو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں مٹی اور چٹانیں ہی نظر آتی ہیں، اور باقی عناصر جیسے کاربن کمپاؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے، بیسالٹ وغیرہ اس میں نظر آتے ہیں ہمیں۔ پھر زمین اور آسمانوں میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ ابھی تک ہم ایک زمین اور ایک آسمان دنیا کو بھی ایکسپلور نہیں کر پائے، اور اس میں موجود تخلیقات کا اندازہ ہم کس طرح سے لگائیں۔ آگے دیکھتے ہیں، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور نور کو۔ جعلہ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر اردو ترجمے میں ہم پڑھتے ہیں تو بنایا ہی اس کا ترجمہ آتا ہے، اور پھر ہم خلا کا کبھی ترجمہ بنایا سم ٹائمز کر دیتے ہیں، لیکن خلا کا اور جعلہ میں فرق ہے۔ جعلہ اس تخلیق پر اطلاق کرتا ہے جو کوئی کنکریٹ وجود نہیں رکھتی، جیسے اندھیرے اور روشنی کا کوئی سالڈ وجود نہیں ہوتا، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ جالا کا ایک معنی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جانا بھی ہے، یا ایک حالت کا دوسری حالت سے بدل جانے کی صفت پر بھی اس فعل کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے دن اور رات مختلف آتے ہیں۔
تو اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اس کے مفہوم میں پھر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ضم ہونے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور حالت بدلنے کے لیے بھی دو چیزوں کی۔ جیسے ظلمات اور نور کی بات آئی ہے، تو ان دونوں کی ایک تو مستقل حقیقت کوئی نہیں ہے، ایک اگر ایک حالت میں تو دوسری حالت میں وہ بدل جائے گی۔ پھر اگر ضم کرنے کے معنی میں لیا جائے تو اندھیرا روشنی میں اور روشنی اندھیرے میں ضم ہو جاتی ہے، جیسے دن اور رات، واللہ اعلم۔ ظلمات جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور نور واحد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے نزدیک ظلمات کفر اور نور ایمان ہے۔ اب دیکھیے کہ کفر کے بہت سارے اب وہ کہ ظلمات پلورل کیوں استعمال ہوا اور نور جو ہے وہ واحد کیوں استعمال ہوا؟ تو کفر کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، یعنی اندھیروں تک لے جانے والے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ روشنی یا پھر نور یا صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ تو اب اس لفظی بحث سے نکل کر آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ جو تمام تعریف اور شکر کا لائق ہے، اس کا اختیار ان چیزوں پر بھی ہے جو تم محسوس کرتے ہو، استعمال کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے، اور ان پر بھی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، مگر تم ان کو چھو کر محسوس نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ حقیقتیں ضرور ہیں اور تم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نور اور ظلمات کا ایک چھوٹا سا فرق دیکھ لیتے ہیں۔ توحید نور ہے اور شرک ظلمات ہے، ٹھیک ہے؟ شرک اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کتاب یا وہی نور ہے، اور جاہلانہ رسوم و رواج، کلچر، انسانوں کے گھڑے ہوئے فلسفے، اندازے، قیاس آرائیاں، ظن گمان ظلمات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نور ہے، آباء و اجداد کے طریقے اگر غلط ہیں تو ظلمات ہیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے فلسفے، ظن اور گمان کی بنیاد پر گھڑے گئے ہیں۔ وہی پر عمل کرنے والا نور پر ہوتا ہے، اور وہی کے برعکس عمل کرنے والا ظلمات میں ہوتا ہے۔ پھر نور ایمان کو بھی کہتے ہیں اور ظلمات کفر کو بھی۔ صراط مستقیم نور ہے، اور صراط الشیطان، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ نفسانی خواہشات کو فالو کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلمات ہوگا۔ تو انسان کے اندر بھی دیکھیں تو نور اور ظلمات کا مجموعہ ہے انسان، اور یہ ایک جو ریشو پرپورشن اس کی ہے، انسان اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اب نور کی طرف، اب ہم نے دیکھا کہ نور کی بڑی خوبصورت ایک پکچر ہمارے سامنے آ گئی، اور ظلمات کی ایک ایسی تصویر آئی ہے جس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ تو نور کی طرف کس طرح سے رہنمائی ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیات پر غور کرو، وہ آگے بات آئے گی اس کی۔ کیسی آیات ہے؟ آفاقی نشانیاں، کہ اللہ کی تخلیق پر غور کرو۔ دوسری بات ہے تاریخی نشانیاں، یعنی اقوام پر جو عذاب آئے گئے، ذرا ان کو گہری نظر سے دیکھو۔ اور پھر ایک کچھ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری فطرت کے اندر، ان کو کہتے ہیں انفسی نشانیاں، اپنے اندر جھانکو۔ اور کس طریقے سے کیا چیز ہمیں ہیلپ کرے گی ان سب کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے؟ تو وہ ہیلپ ہمارا کرے گا سمع والبصر والفؤاد، آنکھیں، کان اور دل کو استعمال کرو۔ اب دوبارہ آیت کی طرف آئیں تو اس ذات کی تعریف اور شکر ہے جس کا تخلیق پر بھرپور اختیار ہے، چاہے وہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی، یا ان میں موجود ان مخلوقات کی جن کا ادراک کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ صرف اسی زمین کی مخلوقات کو لیں جس میں ہم بستے ہیں، تو ہم تو کسی مخلوق کو پوری طرح گن بھی نہیں پاتے، نہ ہی پوری طرح جان پائے ابھی تک، باقی زمینوں کی کیا ہی بات ہے۔ آسمان دنیا کو بھی ہم نے ابھی ایکسپلور نہیں کیا، باقی آسمانوں کی کیا بات کی جا سکتی ہے؟ تو یہ تو صرف اس جہان کی بات ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس پر اللہ کا مکمل اختیار ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، مگر اس کا اختیار تمہاری زندگی کے اس دائرے پر بھی ہے جس کو تم آبزرو تو کرتے ہو لیکن پکڑ نہیں سکتے، جیسے اندھیروں اور نور کی بات کی۔ دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار پہ۔ دن کے بھی آپ دیکھیں مختلف حصوں میں ہونے والی تبدیلیاں اگر ہم نوٹ کریں گے، صبح ہو رہی ہے، پھر دوپہر ہو جاتی ہے، اس کے بعد شام، موسموں کی تبدیلی کو دیکھیں، اپنے اندر نور اور ظلمات کی کشمکش کو دیکھیں۔ ہم ایج کر رہے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، پھل پک رہے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے، تو یہ سارے پروسیسز ہیں، اور ان پر بھی ایک ہی ذات کا مکمل اختیار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو یہ پوری ڈسکشن ہے وہ سم اپ کس بات پہ ہوتی ہے، کہ یہ آیت پوری کائنات کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور پھر بات ایک ہی نتیجے پر ختم ہوتی ہے کہ مخلوق کی طرف سے وہ ایک ہی ذات حمد کے لائق ہے۔ مگر ہوا کیا، اور کیا ہوتا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ برابر قرار دینے کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور ہستیوں کو رب کے ایکول بنا دیتے ہیں۔